रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहनी फ़िद्दीनी अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िया। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। और हमारी जो लास्ट सूरह बकरा की तफसीर थी वो आप सब ने सुन ली होगी, और जो लोग रह गए हैं काइंडली वो टाइम से उसको वक्त से सुन लिया करें। जब शेयर कर दी जाए तो बेहतर होता है कि उसी दिन सुन लें या उसी वीक के अंदर कंप्लीट कर लें, तो फिर आसानी होती है। आज हम इंशाल्लाह ताला शुरू करेंगे 217 नंबर की आयत को पढ़ेंगे हम, क्योंकि 216 आयत तक लास्ट हमने जो सूरह की थी तब कंप्लीट कर लिया था। और हमने जो है उसमें जहाद के बारे में पढ़ा था कि जहाद को अल्लाह ताला ने क्या कहा था कि जहाद जो है वो तुम पर फ़र्ज़ कर दिया गया है। जब हालात ऐसे हों तो फिर जहाद को फ़र्ज़ कर दिया जाता है जब अल्लाह ताला का हुक्म हो। हम आज देख लेते हैं 217 नंबर की आयत को। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। यसअलूनका अनिश शहरिल हरामि क़ितालिन फ़ीहि क़ुल क़ितालुन फ़ीहि कबीर वसद्दुन अन सबीलिल्लाहि व कुफ़्रुम बिही वल मस्जिदिल हरामि व इख़राजु अहलिही मिन्हु अकबरु इंदल्लाह वल फ़ितनतु अकबरु मिनल क़त्ल वला यज़ालूना युक़ातिलूनकुम हत्ता यरुद्दूकुम अन दीनिकुम इन इस्तताऊ वमन यर्तदिद मिनकुम अन दीनिही फयमुत वहुव काफ़िरुन फ़उलाइका हबितत अअमालुहुम फ़िद्दुन्या वल आख़िरति व उलाइका असहाबुन नारि हुम फ़ीहा ख़ालिदून। लोग आपसे हुर्मत वाले महीनों में लड़ाई की बाबत सवाल करते हैं। आप कह दीजिए कि उनमें लड़ाई करना बड़ा गुनाह है, लेकिन अल्लाह की राह से रोकना, उसके साथ कुफ्र करना और मस्जिद हराम से रोकना और वहाँ के रहने वालों को वहाँ से निकालना अल्लाह के नज़दीक उससे भी बड़ा गुनाह है। ये फितना कत्ल से भी बड़ा गुनाह है। अब ये देखें यहाँ पर इसको, क्योंकि आयत बहुत बड़ी है और इसको हम थोड़ा सा एक एक टॉपिक को लेकर चलते हैं। पहले हम बात कर लेते हैं कि हुर्मत वाले महीने कौन से हैं। आप सबको मालूम है, पहले भी काफ़ी दफ़ा ऐसा जिक्र हो चुका है जिसमें उन महीनों का जिक्र हमने किया हो, जैसे कि रजब, ज़ुल्क़द, ज़ुल्हिज्जा और मुहर्रम। ये 4 महीने हुर्मत वाले महीने हैं कि जिसमें इस्लाम आने से पहले भी मुशरिकीन इन महीनों को हुर्मत वाले महीने समझते थे और इनके अंदर कत्ल करना, कत्ल वारत करना और जंग करना जो है वो हराम करार देते थे। और जब इस्लाम आ गया उस वक्त भी इन महीनों को हुर्मत वाले महीने ही करार दिया गया। और पहले तो सिलसिला इस तरह से होता था कि जो मुशरिकीन हैं वो अपनी मर्ज़ी से ही मतलब वो कर देते थे, महीने तब्दील कर देते थे, आगे पीछे कर देते थे। लेकिन जब इस्लाम आया तो फिर फिक्स कर दिया कि हाँ भाई, ज़ुल्हिज्जा जब आना है तभी आना है, मुहर्रम का महीना जब आना है तभी आना है, ठीक है, फिक्स कर दी गई। लेकिन उससे पहले ऐसे नहीं था। और जब ये हुर्मत वाले महीने आते हैं तो उस वक्त क्या होता है कि उस वक्त मुसलमान जो है वो जंग नहीं कर सकते हैं। और यहाँ पर एक वजह बता दी गई है कि अगर कोई हुर्मत वाले महीनों में कोई वाक़या हो जाता है तो ये जो मुशरिकीन हैं ये तो उससे भी बड़े बड़े गुनाह करते हैं। अब जैसे फॉर एग्जांपल हम देख लेते हैं कि एक वाक़या पेश आया था, जैसे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में के ज़माने में हुआ था। एक मुसलमान दस्ता था, वो गुज़र रहा था, या वहाँ पर जो हालात हुए कि वहाँ पर रजब का महीना था और मुसलमानों को पता नहीं था, और एक काफ़िर जो है वो कत्ल हो गया था और कुछ को जो है वो कैदी बना लिया गया था। और उसमें क्या हुआ था कि कुफ़ार ने जो है वो मुसलमानों को फिर ताना दिया कि ये देखो, ये हुर्मत वाले महीनों में भी कत्ल व गारत करते हैं। तो इसका आपको पता है कि उस वक़्त जो मुशरिकीन थे या मुनाफ़िकीन थे, उनकी पूरी ये कोशिश होती थी कि किसी तरह से हम जो मुसलमान हो चुके हैं उनके दिलों में भी हम ऐसे शक व शुबहात डालें, और जो मुसलमान होने का सोच रहे हैं, जो मुतासिर हो रहे हैं दीन से, ठीक है, उनके दिलों में भी हम ऐसे शक डाल दें और मुसलमानों के खिलाफ ऐसी बातें करें कि वो फिर मुसलमान ना हों, ठीक है, और जो मुसलमान हो चुके हैं वो भी उस दीन को छोड़ दें। तो उनके सिर्फ मकासद, सेम मकासद, एक ही मकासद था उनका, उस वक्त मकसद होता था कि किसी तरह से हम इस इस्लाम को फैलने से रोक लें। तो जब उन्होंने ये वाली बात की तो फिर अल्लाह ताला ने यहाँ पर उनको जवाब दिया कि तुम लोग तो सिर्फ मुसलमानों से अगर कत्ल हुआ है, बाय मिस्टेक हुआ है, गलती से हुआ, तो तुम तो उससे भी बड़े बड़े गुनाह करते हो। तुम लोगों ने तो क्या किया,
تم لوگوں نے تو جو ہے وہ جیسا کہ اس پہ آپ دیکھیں نا ذکر کیا گیا کہ اللہ کی راہ سے روکنا، مسلمانوں کو اللہ کے راستے سے روکنا، کفر کرنا، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کے اس میں کہتے ہیں نا کہ شرک و کفر کرنا، پھر اس کے بعد آپ نے مسجد حرام سے بھی روکا مسلمانوں کو، ہیں، پھر اس کے بعد آپ کہتے ہیں کہ وہاں کے رہنے والوں کو بھی آپ نے تنگ کیا، پھر بھی آپ کہتے ہیں کہ بھئی یہ جو قتل کیا گیا نا یہ بہت بڑا گناہ ہے، مطلب ڈھنڈورا پیٹا جا رہا تھا مسلمانوں کے خلاف، کسی بھی طرح سے مسلمانوں کو جو ہے وہ بدنام کیا جائے، اس وقت کے دین کو بدنام کیا جائے، اس طرح سے کر دیا جائے کہ کوئی بھی اس دین پہ چلنے کو تیار نہ ہو، اور مسلمانوں کا جو ہے نا وہ راستہ، ایک طرح سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ راستہ روکنے کی کوشش کی گئی۔ ہم اس کی اگلی آیت میں اگلی جو اس آیت کا حصہ اس کو دیکھ لیتے ہیں، جہاں پر یہ کہا گیا کہ یہ فتنہ قتل سے بھی بڑا گناہ ہے، یہ لوگ تم سے لڑائی بھڑائی کرتے ہی رہیں گے یہاں تک کہ اگر ان سے ہو سکے تو وہ تمہیں تمہارے دین سے مرتد کر دیں۔ اب یہ دیکھیں کتنی بڑی کہی جا رہی ہے بات کہ یہ اللہ تعالیٰ کو معلوم تھا۔ اب تھوڑا سا نا اب ہر آیت پہ تھوڑا بیک گراؤنڈ دیکھیں کہ اس وقت کے حالات میں قرآن پاک کی آیات وحی کے ذریعے آ رہی ہیں، جب یہ کفار یہ سب کر رہے ہیں، جب وہ آیات سن رہے ہیں تو وہ کیا سوچ رہے ہیں کہ یہ ہمارے بارے میں آیات آ رہی ہیں، تو یہ کیسے اللہ تعالیٰ کو پتہ چلا، یا یہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کیسے پتہ چلا، ٹھیک ہے؟ تو ان کے تو دلوں کے بھید بھی اللہ تعالیٰ جانتے تھے، تو اللہ تعالیٰ یہاں سے کہہ رہے ہیں یہاں پہ کہ یہ تو لڑائی جھگڑے کرتے ہی رہیں گے، اور اگر ان کا بس چلے تو جو لوگ مسلمان ہو چکے ہیں ان کو بھی یہ مرتد کر دیں، یعنی کہ ایتھیسٹ بنا دیں، ان کو ان کے دین سے ہی خائف کر دیں، اور ان کے دین سے ان کو مکرا دیں کہ ہاں بھئی ہم مسلمان نہیں ہیں۔ تو یہ ان کی حقیقت بتائی گئی ہے کہ وہ کس طرح کا ایک سوچ رکھتے تھے اور مسلمانوں کے خلاف کس حد تک وہ جا سکتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ بتا دیا کہ وہ یہ کام کرتے رہیں گے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آگے بتایا کہ جو مسلمان ہو چکے ہیں ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ اور تم میں سے جو لوگ اپنے دین سے پلٹ جائیں، اور تم میں سے جو لوگ اپنے دین سے پلٹ جائیں اور اسی کفر کی حالت میں مریں، ان کے اعمال دنیاوی اور اخروی سب غارت ہو جائیں گے۔ یعنی کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ اگر کوئی مسلمان تھا اور وہ اپنے دین سے خائف ہو جاتا ہے، اپنے دین سے جو ہے وہ آپ کہہ لیں کہ دین چینج کر لیتا اپنا یا مرتد ہو جاتا ہے، تو پھر اس کے جو پچھلے گناہ یا ثواب جو اچھی چیزیں اس نے کی ہوں گی وہ سب ختم ہو جائیں گی، اس کے سارے اعمال جو ہے وہ مٹ جائیں گے، ٹھیک ہے، غارت ہو جائیں گے۔ اب اس کی چھوٹی سی آپ ایک اس سے سمجھ سکتے ہیں بات سے کہ جیسے مسلمان اگر کوئی شخص ہوتا ہے تو اس کے جتنے بھی پرانے گناہ ہیں، جو بھی اس نے مسلمان ہونے سے پہلے کیے ہوتے ہیں، وہ سب کے سب معاف کر دیے جاتے ہیں، وہ انسان بالکل جو ہے وہ گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے اس وقت۔ اسی طرح سے اگر کوئی شخص پہلے مسلمان تھا اور پھر بعد میں وہ کافر ہو جاتا ہے، مرتد ہو جاتا ہے، اپنے دین سے پھر جاتا ہے، تھیسٹ بن جاتا ہے، تو اس کے جو مسلمان ہوتے ہوئے اس نے جو اچھے کام کیے تھے، جو اس کی نیکیاں تھیں، جو اس کے عبادتیں تھیں، جو اذکار تھے، وہ سب کے سب غارت ہو جاتے ہیں۔ یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ بالکل ختم ہو جاتے ہیں، اس کو اس کا کوئی صلہ نہیں ملے گا، کیونکہ اس کا اینڈ کس پہ ہو رہا ہے؟ اس کا اینڈ تو کفر و شرک پہ ہو رہا ہے، تو اینڈ بھی تو دیکھنا ہے نا۔ اگر کوئی آخر میں بالکل آپ کہتے ہیں کہ کوئی پہلے گناہوں میں گھرا ہوا تھا، پھر اس کو یاد آتا ہے کہ یا اس کو ہدایت مل جاتی ہے، اس کو سمجھ آ جاتی ہے، اس پہ حق کھل جاتا ہے، تو وہ مسلمان ہو جاتا ہے، تو اس کے پہلے کے گناہ تو معاف ہو جائیں گے کہ ٹھیک ہے اس وقت اس کو معلوم نہیں تھا، اس پہ حق نہیں کھلا تھا۔ لیکن ایک شخص جس کے نظروں کے سامنے حق اس کو نظر آ رہا ہے، اس کا دل بھی گواہی دے رہا ہے کہ ہاں یہ ٹھیک ہے، پھر بھی وہ اپنے دین سے جو ہے وہ پھر جائے، تو پھر اس کی سزا کیا ہونی چاہیے؟ اس کی سزا وہی ہونی چاہیے جو یہاں کا پہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اس کے تو سارے پچھلے کارنامے جتنے بھی تھے وہ سب غارت ہو جائیں گے، سب ختم ہو جائیں گے، ٹھیک ہے۔ تو آگے کیا بات کی جا رہی ہے کہ یہ لوگ جہنمی ہوں گے اور ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے۔ اللہم اجرنا من النار۔ یہ بہت بڑی بات ہے، تھوڑی دیر کے لیے آنکھیں بند کر کے سوچئے کہ کس طرح سے ایک انسان جو ہے وہ پوری آگے کی پتہ نہیں کتنی بڑی زندگی ہوگی اور وہ اس آگ میں جلتا رہے گا ہمیشہ کے لیے۔ وہ آگ کوئی عام ایسی آگ نہیں ہوگی جو ہمارے چولہوں میں جل رہی ہوتی ہے، وہ آگ خود ایندھن جو ہے یہ لوگ ہوں گے، اور یہ کس طرح سے وہ آگ جلائے گی، اللہ معاف کرے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ایمان کے ساتھ زندگی اور موت عطا فرمائے۔ اور یہاں پر ایک چھوٹا سا واقعہ ہے کہ صحیح مسلم میں اور بخاری میں دونوں میں حدیث ہے کہ ایک صحابی تھا، تو وہ جو ہے اس نے سورہ آل عمران لکھی بھی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھی تھی اس نے، اور وہ کاتب وحی بھی تھا، ٹھیک ہے۔ تو وہ کیا اس کے اوپر اللہ جانے کیا اس کے ساتھ معاملات پیش آئے، لیکن وہ مرتد ہو گیا تھا۔ تو اس نے وہ کہتا پھرتا تھا کہ محمد کو تو کچھ بھی نہیں آتا نعوذ باللہ، اور جو میں لکھ دیتا ہوں بس وہی سب ہے، ٹھیک ہے۔ تو کیونکہ
سب جانتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھے لکھے نہیں تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم امی تھے، ٹھیک ہے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو ایک طرح سے اس نے چیلنج کیا تھا. تو جب اس نے اس طرح کی حرکت کی تھی تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ اس کو جو ہے وہ زمین جو ہے اسے قبول نہیں کرے گی. اور کچھ ہی عرصے بعد ایسا ہوا تھا کہ اس شخص کی ڈیتھ ہو گئی تھی، اور اس کو جب اندر قبر میں دفنایا جاتا تھا تو زمین اس کو نکال کے باہر پھینک دیتی تھی. جتنی بار بھی ایسا کیا تھا زمین نے اس کو نکال کے باہر پھینک دیا. اس کو زمین نے اس کو قبر نے قبول نہیں کیا تھا، اور ایٹ دی اینڈ اس کو پھر باہر اس کی ڈیڈ باڈی کا رکھ دیا گیا، اور اس کو وہاں پر جو ہے وہ سڑنے گلنے کے لیے اوبیسلی چھوڑ دیا گیا. تو یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ ایسے اپنے بندوں کو نہیں چھوڑ دیتے ہیں نا. بالکل ہی آپ کہہ رہے ہیں کہ ایک نبی پاک ہیں اور ان کے سامنے ان کی موجودگی میں کس طرح سے اس نے کریڈٹ لیا اور کس طرح سے اس کی سزا ہوئی. اللہ نعوذ باللہ. اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے اور ہم اپنی امان میں رکھے، ہمارے ایمان کو بھی، اور ہمارے جو ہے وہ ہمیں ہدایت جو ہے نا وہ دے ہی رکھے. آمین ثم آمین. آگے کی آیت کو دیکھ لیتے ہیں. آیت نمبر 218 نمبر کی آیت ہے. ان الذین آمنوا والذین ہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ اولئک یرجون رحمت اللہ واللہ غفور الرحیم. البتہ ایمان والے، ہجرت کرنے والے، اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے ہی رحمت الہی کے امیدوار ہیں. اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا اور بہت مہربان. اب کتنی کلیئر کٹ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا. پہلے بتا دیا کہ جو اپنے ایمان سے پھر جاتے ہیں، مسلمان نہیں رہتے، مرتد جو ہو جاتے ہیں، ان کی سزا بتا دی گئی ہے. اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے، آپ کہہ لیں کہ جیسے ہم بناتے ہیں نا ڈفرینس بٹوین، تو اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ بڑے اچھے سے ہمیں بتا دیا کہ کامیاب کون ہے جن کو اللہ تعالیٰ بڑا مہربان ہوگا، جن کو بخش دے گا. ٹھیک ہے، تو وہ کون ہے؟ ایمان والے ہیں، ہجرت کرنے والے، اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے اور اللہ کی راہ میں نکلنے والے، وہی رحمت الہی کے امیدوار ہوں گے. اور اس کے علاوہ جتنے بھی ہوں گے وہ اللہ معاف کرے وہ ہمیشہ کی جہنم میں رہیں گے. آگے ہم دیکھ لیتے ہیں آیت نمبر 219. یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اسم کبیر ومنافع للناس واسمہما اکبر من نفعہما ویسألونک ماذا ينفقون قل العفو کذالک یبین اللہ لکم الآیات لعلکم تتفکرون فی الدنیا والآخرہ. اب یہ دیکھیں یہاں پر ذکر کچھ ایسی، اب جیسے ہم پہلے بات کر چکے ہیں کہ سورہ بقرہ میں جو 1000 کے نیئرسٹ جو ہیں وہ احکام ہیں. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں جیسے جیسے لوگ کوشچن کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کرتے تھے، ویسے ویسے وہ آیات نازل ہو جایا کرتی تھیں. اب یہاں پر بات کی جا رہی ہے کہ لوگ آپ سے شراب اور جوئے کا مسئلہ پوچھتے ہیں، آپ کہہ دیجئے ان دونوں میں بہت بڑا گناہ ہے. لوگ آپ سے شراب اور جوئے کا پوچھتے ہیں. اب یہ دیکھیں شراب میں کیا ہوتا ہے، کیوں اس کو حرام کیا گیا ہے؟ کیونکہ اس کو پی لینے کے بعد انسان اپنے سینس پہ نہیں رہتا، اس کو صحیح اور غلط کا پتہ ہی نہیں چلتا، اس کا قدم جو ہے وہ جہاں پہ رکھنا چاہ رہا تو وہاں پہ پڑتا ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور جوئے کا کیا ہوتا ہے، ایک بار تو فائدہ ہوا، ایک بار تو کوئی جوئے میں جیت گیا اور اس کو بہت سارا پیسہ مل گیا، مال مل گیا، اور ہو سکتا ہے کہ اگلی بار اس سے زیادہ مال وہ ہار جائے اور اس کو زیادہ نقصان ہو جائے. اور آپ کو سب کو معلوم ہے کہ اگر کوئی خدا نخواستہ اس طرح کی لت میں پڑا ہوا ہے تو پھر تو وہ گھروں کے گھر بھی بک جاتے ہیں، لوگوں کے کیا کیا جانی مالی نقصان ہو جاتے ہیں. تو شراب اور جوئے سے اگر اللہ تعالیٰ نے کسی چیز کو حرام قرار دیا مینز کہ وہ حرام ہے، اس کے نقصانات انسانوں کو ہی ہیں. ٹھیک ہے، اسی لیے منع کیا گیا نا. اب جوئے کا نقصان اور شراب کا نقصان یہاں پہ بتا دیا کہ ان دونوں میں بہت بڑا گناہ ہے، اور لوگوں کو اس سے دنیاوی فائدہ بھی ہوتا ہے لیکن ان کا گناہ ان کے نفع سے بہت زیادہ ہے. یعنی کہ اگر دنیاوی فائدہ کچھ وقت کے لیے آپ کو فیل ہو رہا ہے، ٹھیک ہے آپ جوئے میں جیت رہے ہیں، آپ اس سے اپنا پیسہ آپ کے پاس آ رہا ہے، آپ کو کوئی نہ کوئی فائدہ ہو رہا ہے، لیکن اس کے بعد کیا ہوتا ہے ایٹ دی اینڈ وہ پیسہ جس طرح سے آیا ہوتا ہے وہیں ویسے ہی ختم ہو جاتا ہے، یا پھر نیکسٹ ٹائم اگر وہ جوا ہار جاتے ہیں تو تب بھی نقصان ہو جاتا ہے. پھر اس کے بعد فائدے کی بات کی جائے تو ہو سکتا ہے کہ کسی کو جیسے شراب بنانے والے ہوں یا پھر جوئے کے اڈے چلانے والے ہوں، روزگار ملا ہوتا ہے، لوگوں کو فائدہ تو ہو رہا ہوتا ہے، کہیں نہ کہیں فائدہ تو ہو رہا ہوتا ہے، لیکن
نقصان اس سے کہیں زیادہ بڑا ہوتا ہے کہ معاشرے کے اندر رہنے والے لوگوں کی زندگیاں، خاندانوں کے خاندان سب تباہی کی طرف جا رہے ہوتے ہیں۔ یہ اس چھوٹے سے فائدے کے سامنے یہ گناہ زیادہ بڑا ہے، یہ نقصان زیادہ بڑا ہے۔ اسی لیے تو منع فرمایا گیا۔ اگر کسی چیز کو حرام قرار دیا کہ تو تھوڑا سا بندے کو ڈیپلی سوچنا چاہیے کہ وہ چیز ہم انسانوں کو نقصان پہنچا رہی تھی، جس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا کہ نہیں نہیں نہیں، یہ کام مت کرنا، یہ حرام ہے۔ ہمیں سیدھا راستہ اور غلط راستہ، دونوں طرح کے راستے اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتا دیے ہیں۔ اب آگے دیکھ لیتے ہیں۔ آپ سے یہ بھی دریافت کرتے ہیں کہ کیا کچھ خرچ کریں، تو آپ کہہ دیجئے کہ حاجت سے زائد چیز۔ اللہ تعالیٰ اسی طرح اپنے احکامات صاف صاف تمہارے لیے بیان فرما رہا ہے تاکہ تم سوچ سمجھ سکو امور دینی اور دنیاوی کو۔ یہ دیکھیں یہاں پر کیا ہو رہا ہے، پہلے ہم نے پڑھا تھا، یہ آپ دیکھ لیں آیت نمبر 215 نمبر کی آیت ہے۔ جن کے پاس اس وقت مصحف کھلا ہوا وہ دیکھ لیں کہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ وہ کیا خرچ کریں۔ آپ کہہ دیں کہ جو مال تم خرچ کرو وہ ماں باپ کے لیے ہے، جو رشتہ داروں اور یتیموں اور مسکینوں اور مسافروں کے لیے۔ تو اس وقت بھی اللہ تعالیٰ نے بتا دیا تھا کہ ہاں یہاں خرچ کرو، لیکن کیونکہ آپ کو پتہ ہے اس وقت کہ جو دین پہ لوگ آتے تھے، دین کی طرف آتے تھے، وہ ہمارے جیسے نہیں ہوتے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ ہم نے یہاں پہ خرچ کر لیے تو اب ہم مزید جو ہمارے پاس پیسہ اس کا کیا کریں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر بتا دیا ہے کہ اگر وہ کہتے ہیں اور کہاں پر خرچ کریں اور کیا کچھ کریں ہم اس خرچ کرنے کے لیے اس کو، تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ حاجت سے زائد چیز، یعنی کہ اگر تمہاری جتنی ضرورت پوری ہو گئی ہے اس کے اوپر جو تمہارے پاس پیسہ موجود ہے اس کو تم خرچ کر دو اللہ کی راہ میں، ٹھیک ہے۔ اور آگے اللہ تعالیٰ نے صاف صاف بتا دیا کہ ہم اسی طرح اپنے احکامات جو ہیں وہ صاف صاف تمہارے سامنے بیان فرما رہے ہیں تاکہ تم سوچ سمجھ سکو کہ دنیاوی طور پہ اور آخرت کے طور پہ، اگر ہم دینی طور پہ دیکھتے ہیں تو دونوں میں ہمیں فائدہ کس طرح سے اور پہنچ رہا ہے اس کا۔ اور اب آگے دیکھیں، آگے کس چیز کا سوال کیا گیا تھا، اور تجھ سے یتیموں کے بارے میں بھی سوال کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ وَإِن تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَعْنَتَكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ اور تجھ سے یتیموں کے بارے میں سوال کرتے ہیں، آپ کہہ دیجئے کہ ان کی خیر خواہی بہتر ہے۔ تم اگر ان کا مال اپنے مال میں ملا بھی لو تو وہ تمہارے بھائی ہیں۔ بدنیت اور نیک نیت ہر ایک کو اللہ خوب جانتا ہے، اور اگر اللہ چاہتا تو تمہیں مشقت میں ڈال دیتا، یقیناً اللہ تعالیٰ غلبہ والا اور حکمت والا ہے۔ اب دیکھیں نا، اب کوئی نہ کوئی ریزن تو ہوتا ہے نا کسی بھی چیز کا۔ اب یہاں پر جب یتیموں کے بارے میں سوال کیا گیا، یتیموں کے ساتھ بات کی گئی کہ کس طرح سے آپ کو پیش آنا ہے، تو اب ہوا کچھ اس طرح سے تھا کہ جب یتیموں کے مال کے بارے میں ذکر کیا گیا تو صحابہ اتنا زیادہ ڈر گئے کہ انہوں نے یتیموں کے مال کو، ہر چیز کو الگ کر دیا کہ ہاں یہ ہمارے اس کے اوپر ہمارا کوئی حق نہیں ہے۔ یہاں تک کہ کھانے پینے کی چیزیں بھی الگ کر دی گئیں، تو پھر کیا ہوتا تھا کہ وہ خراب ہو جاتی تھی، استعمال کے قابل نہیں رہتی تھی۔ تو اس وجہ سے یہ آیات نازل ہوئی کہ اگر تم یتیم کا مال اپنے مال میں ملا دیتے ہو، یتیم کو فائدہ دیتے ہو، تب بھی وہ تمہارا بھائی ہے، ٹھیک ہے۔ اور آگے دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کتنی، میں کہتی ہوں بڑی بات، اور وہ بات جو ہمیں سب کو معلوم ہونی چاہیے کہ بد نیت اور نیک نیت ہر ایک کو اللہ خوب جانتا ہے کہ اگر کسی کی نیت خراب ہوگی نا کہ میں اپنے مال میں اس کا حصہ ڈالوں یا مال میں اس کا مال ڈالوں تو میں اس کو حصہ نہ دوں اور ہڑپ کر دوں، تو تب بھی اللہ تعالیٰ جانتا ہے، نیتیں اللہ جانتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر اتنی کلیئر الفاظوں میں یہ بات بتا دی گئی کہ میرا نہیں خیال کہ اس کی مزید جو ہے تفسیر کرنے کی ضرورت ہے۔ اور آگے دیکھیں اللہ تعالیٰ چاہتا تو تمہیں مشقت میں ڈال دیتا، یعنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے چاہتا تو اللہ تعالیٰ ان کا مال تمہارے مال میں جو ہے ڈالنے کی اجازت نہ دیتا، لیکن اس نے اللہ تعالیٰ نے آسانی عطا فرمائی ہے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ غلبہ والا اور حکمت والا ہے۔ یہاں پر ہماری 220 آیت تک ہم نے تفسیر جو ہے وہ کمپلیٹ کر لی ہے، اور اب ہم کوشش کریں گے کہ آگے جو ہے وہ ہماری 286 آیات تک ہے سورہ بقرہ کی آیات، تو انشاءاللہ تعالی ہمارا یہ سورہ بقرہ کا سفر جو ہے وہ اسی طرح چلتا رہے گا جب تک آخری آیت تک ہم پہنچ نہیں جاتے۔ ہم نے اس میں بہت کچھ سیکھا، بہت سارے احکامات چل رہے ہیں، اب کتنا آئے دن ہم سیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ہاں ہم نے یتیموں کے ساتھ کیسے پیش آنا، اور کس طرح سے ہم نے باقی اپنے جو ہے وہ مال کو کیسے خرچ کرنا ہے، حرام چیزوں سے کیسے بچنا ہے، ٹھیک ہے۔ اور ایمان کے بارے میں ہم کتنا کچھ پڑھ رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے دین کے سفر کو اسی طرح قائم و دائم رکھے، ہمارے قلب میں جو ہے وہ دین کو جو ہے وہ ہمیشہ کے لیے رکھے، اور
اسی طرح ہم جو ہیں وہ تفسیر جو ہے اللہ تعالیٰ کی قرآن کی تفسیر کو سمجھتے اور پڑھتے رہیں، اپنی زندگیوں کو تبدیل کرتے رہیں۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔